बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान ख़ान और आपको एयर ख़ान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, क्या इस्लामाबाद तालिबान के निशाने पर है? क्या पाकिस्तान तालिबान की हुकूमत को ख़त्म कर सकता है? क्या अफ़गानिस्तान में तालिबान के लिए दोबारा तोरा बोरा के मनाजिर देखने को मिल सकते हैं? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात क्यों नाकाम हुए? क्यों अफ़गान तालिबान टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार दिखाई नहीं देते? इसराइल की जानिब से जंग बंदी माहदे की खिलाफ वर्जी क्यों की गई? क्या वाकई अब भी पाकिस्तान अपनी फौज को गजा में भेजने के लिए तैयार है? आज के इस व्लॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म हो गए। ये मुज़ाकरात क्यों नाकाम हुए, इस वक्त ये सबसे बड़ा सवाल है। पाकिस्तान ये समझता है कि इन मुज़ाकरात की नाकामी में सबसे बड़ी वजह काबुल, कंधार और अफगानिस्तान की वो क़यादत है जो धड़ों में तकसीम है, जो किसी एक बात पर मुत्तफ़िक नहीं है। और ये जो इत्तफ़ाक़ राय का ना होना है अफ़गानिस्तान में, इसकी बुनियादी वजह भारत है और भारत की माँ के ऊपर पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया जा रहा है और मुज़ाकरात को बेनतीजा बनाया जा रहा है। अब जो बुनियादी नुक्ता वजह तनाज़ा बना पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, वो गारंटी थी जो पाकिस्तान डिमांड कर रहा था तालिबान से कि अगर वो टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो उस कार्रवाई को सबूत के साथ इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि वाकई अफगान तालिबान ने टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई की है। अब जब से ये मुज़ाकरात ख़त्म हुए हैं, दोनों साइड्स के ऊपर बड़े तुंदो तेज किस्म के बयानात सुनने को मिल रहे हैं। सबसे पहला रिस्पॉन्स और रिएक्शन हमें तालिबान की तरफ से सुनने को मिला और जो अफगान मीडिया है वो ये कह रहा है कि अगर पाकिस्तान ने या पाकिस्तान की सरजमीन अफगान तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल की गई तो अफगान तालिबान इस्लामाबाद को निशाना बनाएंगे। इस्लामाबाद हिट लिस्ट के ऊपर है, इस्लामाबाद को उड़ाया जा सकता है। अब ये दावे हैं अफगान तालिबान के। अब वो ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मगर उनकी जानिब से अब जो बॉडी लैंग्वेज है वो धमकियों में तब्दील हो गई है। तो मुज़ाकरात तो ललकारने की तरफ जा रहे हैं और फिर इसी का जवाब ट्वीट्स की फॉर्म में आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दिया। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बहुत बड़े बड़े क्लेम कर दिए हैं। वो सबसे पहले तो ये कहते हैं कि हमें ज़्यादा ताकत इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए, और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि हम उन्हें गारों में धकेलने की सलाहियत रखते हैं, उन्हें तोरा बोरा के मनाजिर को याद रखना चाहिए। पाकिस्तान भी वो चीज़ें रिपीट कर सकता है। तो रजीम का चेंज करना और अफगान तालिबान को माजी की तरफ लेकर जाना, गारों में छुपाना, और बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं, मिसाल के तौर पे आजकल एक फ़िक्रा बहुत पॉपुलर है मीडिया टॉक शोज़ में, डिस्कशंस के अंदर, कि अफ़गानिस्तान वो सल्तनतों का कब्रिस्तान है। और इस हवाले से भी वज़ीर दिफा ने तज्ज़िया किया और उन्होंने ये कहा है कि बेसिकली वो कब्रिस्तान तो बना है अफ़गानों का, आलमी सल्तनतों के लिए या रियासतों के लिए तो एक खेल था अफ़गानिस्तान। और यहाँ पर अब अफ़गानिस्तान की जो जंगी मईशत है और जो अफ़गान तालिबान की हटदर्मी है, अब वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या अफ़गान तालिबान इस्लामाबाद को अटैक करेंगे या इस्लामाबाद काबुल को हिट करेगा, और ये धमकियाँ क्यों दी जा रही हैं, और जो गारंटीज़ हैं, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया में जब हम बैठकर बात करते हैं तो हम पाकिस्तानी नैरेटिव से, पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, और हुब्बुल वतनी के तकाजे भी ये हैं कि आप रियासती नैरेटिव के साथ आप चलें। मगर जब आप जर्नलिज्म की दुनिया में होते हैं तो नुक्ता नज़र दो होते हैं, हमेशा दो फरीक होते हैं किसी भी मामले के, किसी भी तनाज़े के। एक फरीक
کا کلیم، چونکہ ہم پاکستانی ہیں تو ہم پاکستان کی حکومت کی بات کو آن کرتے ہیں، اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، مگر ایک دوسرا نقطہ نظر بھی ہے اور وہ افغان طالبان کا نقطہ نظر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے گارنٹی مانگ رہے ہیں کہ بھائی ہم ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کریں اور ٹی ٹی پی اس چیز کو میک شور کرے کہ وہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ کرے، مگر ایک گارنٹی ہم بھی چاہتے ہیں، اور وہ گارنٹی یہ ہے کہ آپ اس بات کا تحریری ثبوت دیں، لکھ کر دیں کہ آپ کی سرزمین سے امریکی ڈرون نہیں اڑیں گے، نہ ڈرون اڑیں گے، نہ وہ افغان شہریوں کو، افغان سرزمین کو ہٹ کریں گے، کیونکہ پاکستان کا ماضی اس حوالے سے بڑا داغدار ہے۔ پاکستان نے مختلف ایئر بیسز امریکہ کو دی ہوئی تھیں، چاہے وہ شمسی ایئر بیس کی بات ہو، اور جس طریقے سے یہاں پہ ڈرون اٹیکس نہ صرف افغانوں کو ہٹ کیا بلکہ پاکستان کے شہریوں کو بھی ہٹ کیا گیا تھا۔ تو اب گارنٹی تو طالبان بھی مانگ رہے ہیں، مگر سوال یہی ہے کہ اگر ہمارے لیے نیشنل سیکیورٹی کا تھریٹ ٹی ٹی پی ہے تو افغان طالبان کے لیے امریکہ ہے، تو جہاں پر ہم اپنے لیے ایک ضمانت مانگ رہے ہیں وہاں ہم امریکہ کے حوالے سے ضمانت دینے سے کیوں انکار کر رہے ہیں؟ ہم کیوں افغان طالبان کو یہ شورٹی، یہ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ بھائی آپ کو ہم لکھ کر دیتے ہیں کہ ہماری سرزمین اب امریکنز کے لیے استعمال نہیں ہوگی، ہم امریکنز کو یہ چیز آفر نہیں کریں گے۔ اب ایک تو ٹینشن ہے سرحد کے اوپر، مذاکرات کی میز کے اوپر، اور دوسری ٹینشن یہ ہے کہ گورنمنٹ ایک پینک موڈ میں ہے پاکستان میں، اور یہ پینک موڈ پہلے تو طویل عرصے سے مہاجرین کی جو انخلاء تھا اس کا پروسیس چل رہا تھا، مگر اب سے 24 گھنٹوں کے دوران ہم نے دیکھا کہ بالخصوص پنجاب کے اندر مقدمات درج ہونے شروع ہو گئے ہیں اور اعلانات کروائے جا رہے ہیں مسجدوں کے اندر کہ بھئی جس نے بھی افغان طالبان کو کرائے پر رکھا ہوا ہے، رینٹ پر رکھا ہوا ہے، پراپرٹیز دی ہوئی ہیں، وہ فوری طور پہ ان کو نکال دیں، اگر وہ نہیں کریں گے، ایسا نہیں کریں گے تو پھر ان کے خلاف کارروائی ہوگی اور جیلوں میں ڈالا جائے گا، اور پرچے بھی درج ہونے شروع ہو گئے۔ یعنی پاکستان کی سرزمین کو افغان طالبان کے لیے تنگ کر دیا گیا ہے، افغان شہریوں کے لیے۔ اب جنگی معیشت کی بات کر لیتے ہیں۔ بیسیکلی یہ ڈیڈ لاک کیوں ہے؟ کیوں افغان طالبان پاکستان کی دھمکیوں سے نہیں گھبرا رہے اور پاکستان ان کی دھمکیوں سے نہیں گھبرا رہا، اور دونوں ایک دوسرے کو سنجیدہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے؟ یہ بات سوچنے والی ہے۔ یعنی پاکستان نے تو اٹیکس بھی کر دیے، پاکستان جو ایک ریزسٹنس شو کر سکتا تھا وہ کر دی، لیکن اس کے باوجود نہ لہجہ تبدیل ہو رہا ہے، نہ اسٹریٹجی تبدیل ہو رہی ہے، نہ گراؤنڈ تبدیل ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سائیکولوجیکل اگر ایک امپیکٹ دیکھیے افغان سوسائٹی کا، جو سوشل فیبرک ہے وہ پاکستان یا کسی بھی ڈیولپ ملک کی نسبت بڑا مختلف ہے۔ پاکستان ایک سٹیبل ملک ہے، پاکستان کے اندر جو ڈیولپمنٹ کا کانسیپٹ ہے، جو گروئنگ اکانومی کا کانسیپٹ ہے، یا ایک سویلائزیشن یا سویلائز سوسائٹی کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں ایز کمپیئرڈ افغان طالبان۔ افغان طالبان کا کلچر ہے، کلیشن کوپ ان کے کلچر کا پارٹ ہے، گولی بندوق، جنگ، لڑائی، خون ریزی، دشمنی، قبائلی جنگیں، یہ ان کا ماحول ایسا ہے کہ انہیں فرق نہیں پڑتا، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ امن کس چیز کا نام ہے، امن کیا ہوتا ہے، امن کے فائدے کیا ہوتے ہیں۔ وہ پچھلے 40-50 سال سے جنگوں کو دیکھتے آئے ہیں، وہ اب امیون ہے، ان کے لیے بمباری میٹر نہیں کرتی، ان کے لیے گولیاں چلنا، لوگوں کا مر جانا یہ میٹر نہیں کرتا، کیونکہ ان کی سوچ ہی ڈیفرنٹ ہے، انہیں فرق نہیں پڑتا، وہ اتنے امیون ہو گئے ہیں، اس سسٹم سے یوز ٹو ہو گئے ہیں کہ ان کے لیے اگر یہ بمباری نہ ہو، اگر یہ گولیاں نہ چلیں، اگر یہ لاشیں نہ گریں، تو شاید ان کے لیے یہ ایک سرپرائزنگ ایلیمنٹ ہو، یہ شاید تکلیف دہ ایلیمنٹ ہو۔ نارمل حالات ان کے لیے جنگ کے حالات ہیں۔ تو پاکستان میں اگر ایک گولہ آ کے گرے گا خدا نہ خواستہ اسلام آباد میں، تو صورتحال اس کی جو آواز ہے وہ پشاور سے لے کے کراچی تک سنائی دے گی، لیکن اگر کابل کے اوپر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ صرف ایسے ہی ہوگا جیسے کسی کے کان میں مچھر کی آواز سنائی دے رہی ہے، تو اس سے زیادہ کی امپورٹنس نہیں ہوگی۔ پھر اس کے علاوہ جو ان کا جو سٹائل آف گورنمنٹ ہے وہ بھی پوری دنیا سے منفرد ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ صرف جو جنگ کا کانسیپٹ ہے یا جو امن کا کانسیپٹ ہے وہ مختلف ہے، وہ ہر لحاظ سے پوری دنیا سے مختلف لوگ ہیں۔ وہاں پہ ویمن ایجوکیشن کی بات کریں، ہیومن رائٹس کی بات کریں، وہاں پہ جو ریلیجیس اسکول آف تھاٹ ہے اور جو ان کا شرعی نظام ہے سزا و جزا کا، وہ بالکل ڈفرینٹ ہے ایک اسٹیٹ کرافٹ کا جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے اس کے مطابق۔ تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم ان کو گولیوں سے، ٹینکوں سے، توپوں سے ان کو مرغوب کر لیں گے، ڈرا لیں گے، دھمکا لیں گے، تو میرا خیال ہے کہ شاید ان کے لیے بڑی انٹرٹینمنٹ اسی بات میں ہے کہ جنگ شروع ہو جائے، کیونکہ انہیں سوٹ نہیں کرتا۔ ان کی پوری اکانومی بندوق کے گرد، ڈالر کے گرد، اسلحے کے گرد، اسمگلنگ کے گرد گھومتی ہے۔ ہاں، ایک فیکٹر ایسا ہے جو شاید تکلیف کا باعث بن سکتا ہے اور ابھی تک افغان اس کو ہولڈ کر کے بیٹھے ہیں، وہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا کارڈ ہے۔ جو اکنامک فیکٹر ہے وہ اس جنگ کے اندر واحد ایک بڑا فیکٹر ہے جو افغانستان کے اندر قحط لا سکتا ہے، بھوک پیدا کر سکتا ہے اور افغانستان میں ایک مہنگائی کا طوفان لا سکتا ہے، کیونکہ جتنی بھی افغانستان کے اندر کموڈیٹیز جا رہی ہیں، فوڈ کے آئٹمس جا رہے ہیں، وہ سارے کے سارے پاکستان کے ذریعے جا رہے ہیں، اور اگر پاکستان اپنے بارڈر کو اسی طریقے سے بند رکھتا ہے تو بڑا مشکل ہوگا افغانستان کے لیے سروائیو کرنا، سسٹین کرنا، چیزوں کو مینج کرنا۔ تو ایک تو یہ افغانستان کی سٹوری اور سٹریٹجی ہے جس پہ ہمیں لگ رہا ہے کہ اچھا، اب یہاں پہ ایک اور بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ پاکستان کو بھی پتا تھا کہ یہ مذاکرات کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے، لیکن پاکستان نے بھی ایک اہتمام حجت کے لیے اس سٹریٹجی کو اڈاپٹ کیا جس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا۔ اب ایک طرف تو یہ افغان وار ہے اور دوسری طرف کے جو معاملات ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل نے بھی جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا آغاز کر دیا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ کل سے بمباری شروع ہوگی غزہ پر دوبارہ۔ 100 سے زائد غزہ کے شہری فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، اور اس کے اوپر بھی ڈونلڈ ٹرمپ یہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ ابھی بھی جنگ بندی معاہدہ برقرار ہے۔ اب یہ ہوا کیوں ہے؟ وہ یہ حماس پہ الزام لگا رہے ہیں کہ جناب حماس کی جانب سے ایک حملہ کیا گیا اسرائیلی فوجیوں پر اور ایک اسرائیلی فوجی مارا گیا، اس ایک اسرائیلی فوجی کی وجہ سے انہوں نے 100 سے زائد فلسطینیوں کی جان لے لی ہے، جبکہ حماس یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی یہ کارروائی تو ہم نے کی نہیں، ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں، ہے تو ڈراماٹائز ہے۔ تو یہاں پر اب ایک نئی گیم شروع ہو گئی ہے کہ حملہ کرے گی کوئی تیسری قوت، خاموش قوت یا پراکسی، اور الزام لگے گا حماس پر، اور اس الزام کو جواز بنا کر فلسطینیوں کی جانیں لی جائیں گی۔ اب ایسے سینیریو کے اندر کہ پاکستان کی فوج، جس کے بارے میں ہمیں انٹرنیشنل میڈیا سے پتہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کے 20,000 سے زائد فوجی غزہ جا رہے ہیں، لیکن ہماری حکومت خاموش ہے، ہمارا آرمی چیف خاموش ہے، فارن آفس خاموش ہے، ہمیں وہ ٹرمز آف ریفرنس نہیں پتا، اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ غزہ کے لوگوں کے لیے جا رہے ہیں یا وہ اسرائیل کی حفاظت کے لیے جا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کے جو ٹرکنگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو مینڈیٹ ہے اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ حماس کو ڈی ویپنائز کرنا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری فورسز حماس کے اگینسٹ لڑیں گی اور حماس کو میک شور کریں گی کہ حماس کے پاس ویپن نہ ہو اور حماس کو کسی قسم کی سپلائی نہ ہو۔ تو اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کہ پاکستان ایک اسلامک ریپبلک، ایک نیوکلیر ریاست، اس کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ حماس کے خلاف ایک فریڈم موومنٹ کو روکے آزادی کی تحریک سے۔ تو یہ بہت بڑے بڑے سوالات ہیں، اور اس کا جو مینڈیٹ ہے جب تک کہ اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوتی تب تک میرا خیال ہے کہ پاکستان کی فوج کو بھیجنا یہ پاکستان کے ساتھ بھی ایک بڑی زیادتی اور ظلم ہوگا۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔